Thank you very much, Moisa. Very thought provoking. Honestly, I never realized इससे पहले कि लैंग्वेज की नॉट सिग्निफिकेंस तो ऑब्वियसली अंदाजा होता है एंड द एबिलिटी टू स्पीक वी सी इट एज अ बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला की, लेकिन इतना वाइड स्प्रेड उसका इम्पैक्ट होता है इतने माइक्रो लेवल पे जिंदगी में और इस कदर मैक्रो लेवल दुनिया में. दिस इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग. बिफोर वी गो टू द पैनल, हमारा पैनल जो हमारा लास्ट एपिसोड थी उसके हवाले से कुछ कमेंट्स आए हुए थे. तो दो क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे पूछ लेता हूं. पहला क्वेश्चन तो ये था कि हमने सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस का जिक्र किया था. तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में सवाल आया था कि मेनी एनिमल्स आर सेल्फ अवेयर एंड कॉन्शियस एज वेल. जैसे बर्ड्स जो हैं उनकी एस्थेटिक सेंस बड़ी एडवांस्ड होती है और वो इवन अपना पार्टनर एट टाइम्स इट सीम्स कि वो ये फैक्टर होता है एस्थेटिक्स उनके लिए व्हेन दे चूज. तो हमारी सेल्फ अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन क्या है? व्हेन वी से दैट व्हाट डू वी मीन बाय दैट? मैं इसी को एक्सप्लेन किया था जी. मैंने ये गुजारिश की थी इसके बिल्कुल आगाज में, यानी बिफोर भी जिस सेशन में मैंने ये 7 क्वालिटीज मैंने ये गुजारिश की थी ना कि ये 7 यूनिकली ह्यूमन क्वालिटीज हैं. उसमें मैंने ये बताया था कि ऐसा नहीं है कि ये दूसरे जानदारों में नहीं है. असल में इसकी नौइयत का फर्क है. यानी दूसरे जानदारों में अपनी इंस्टिंक्चुअल, सेंसरी और सर्वाइवल नीड्स की वजह से ये चीजें मौजूद हैं, लेकिन इंसानों में इसमें फर्क है. मिसाल के तौर पर सेल्फ कॉन्शियसनेस में मैंने ये बताया था कि हम कुछ एप्स हैं, कुछ चिंपैंजीज हैं, जिनके बारे में ये जानते हैं कि वो मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखकर ये समझ लेते हैं कि ये वो हैं, यानी ये उन्हीं की रिफ्लेक्शन है. यानी विद एक्सपीरियंस दे स्टार्ट लर्निंग. इवन अ ह्यूमन चाइल्ड एट द वेरी बिगिनिंग इज नॉट अवेयर कि ये उसका रिफ्लेक्शन है. ठीक है ना जी. इट टेक सम टाइम फॉर हिम टू रियलाइज कि ये उसकी रिफ्लेक्शन है. तो ये सेल्फ अवेयरनेस कुछ जानदारों में भी हमने देखी है, हमने उसको एक्सपीरियंस किया है मिरर रिफ्लेक्शन का. वो इसी हद तक रह जाती है. यानी इसी हद तक से मुराद है इसके आसपास रह जाती है. मैंने जब सेल्फ रिफ्लेक्शन बताई थी तो उसमें उसकी कैटेगराइज की थी कि इसमें ये चीजें हैं. ठीक है. इसी तरह से एस्थेटिक्स को जब हम देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि एस्थेटिक्स में सिर्फ हम अपनी जो पर्सनल चीजें हैं, जैसे मिसाल के तौर पर माय लाइफ पार्टनर और माय क्लोथिंग और थिंग्स लाइक दैट, मैं सिर्फ उसी हद तक नहीं रह जाता हूँ, बल्कि मैं किस तरह से रहता हूँ, मैं किस तरह से अपना लैंडस्केपिंग करता हूँ, ये सारी चीजें जो है मैं आर्टिफिशियली करना पसंद कर, इवन अगर करनी पड़ जाती है तो मैं करता हूँ उसको. तो ये एबिलिटीज जो हैं, ये इनकी सिर्फ ये नहीं कि क्वांटिटी में फर्क है कि वो कम सेल्फ अवेयर है, हम ज्यादा हैं, उसकी नौइयत में भी फर्क है. यानी मिसाल के तौर पर हम मेटा कॉग्निटिव हैं. मेटा कॉग्निटिव यानी ये पोटेंशियल है. जिस तरह से लैंग्वेज सीखने का पोटेंशियल है हमारे अंदर, उसमें तो ये होता है कि वो महज एक्सपोजर से आ जाती है. ठीक है जी. मेटाकॉग्निशन और इस तरह की चीजें जो हैं, दूसरी सेल्फ अवेयरनेस के जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो हमारे अंदर मेहनत से आते हैं. यानी हम एफर्ट करेंगे तो आ जाएंगे, नहीं एफर्ट करेंगे तो नहीं आएंगे. तो ये वाले पोटेंशियल हमारी यानी सेल्फ अवेयरनेस की नेचर में भी फर्क है, उसकी नौइयत में भी फर्क है. यानी और जाहिर है कि फिर उसके बाद उसकी क्वांटिटी में भी फर्क बन जाता है उसके नतीजे में. यानी मुझे इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग, मिसाल के तौर पर जिस तरह से ये बात है कि कुछ जानदार ऐसे हैं कि जिनकी बड़ी बड़ी स्ट्रांग मेमोरी होती है. वो जो स्ट्रांग मेमोरी होती है मिसाल के तौर पर कुछ कुछ जानवरों की, वो मेमोरी उनकी सेंसरी, उनकी इंस्टिंक्चुअल, उनकी सर्वाइवल नीड्स की वजह से है. हमारी मेमोरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड बहुत ज्यादा है. यानी मैंने इसीलिए उसकी जब मेमोरी का बताया था तो मैंने ये बताया था कि हमारी मेमोरी की 3 कैटेगरीज हैं. एक एपिसोडिक है, एक सिमेंटिक है और एक प्रोसीजरल है. तीनों ही हैं. यानी मुझे ये सिर्फ नहीं, और फिर देखिए किस तरह से कनेक्ट करते हैं हम मेमोरी को. यानी मुझे सिर्फ ये नहीं याद कि मैं पैदा हुआ था, मुझे ये भी याद है, यानी
یعنی یہ بات کہ میں اسکول گیا تھا یا کالج میں گیا تھا، مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہ 1980 کی بات ہے جب یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا تھا. یعنی کس طرح سے میں 2 3 4 کانسیپٹس کو اکٹھا کر لیتا ہوں. میں ادھر گیا تھا اور ادھر مجھے اس طرح سے اس بندے نے یہ کہا تھا. یہ ساری چیز جو ہے یہ انٹیگریٹ ہو جاتی ہے اس میموری کے اندر. سو اٹس اے ڈفرنٹ نیچر آف تھنگس. انسان کی جو یونیکنیس ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ دیکھتا زیادہ ہے یا وہ زیادہ دوربین لگا کے زیادہ دیکھ سکتا ہے. وہ دوربین بنا سکتا ہے. اصل میں یہ ہے مسئلہ. اگر میں ذرا سا سمجھنے کے لیے اس کو اس طرح سے فریز کروں کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ کوالٹیز ایکسکلوسیولی ہمارے پاس ہیں، جانوروں کے پاس یا کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نوعیت کی یا ایون فردر سمپلیفائڈ جس کوالٹی کی یہ ہمارے پاس ہے وہ دوسری مخلوقات کے پاس نہیں ہے. ایگزیکٹلی جی. ایک چیز دوسری چیز یہ کہ یہ ساری چیزیں جب انٹیگریٹ آپ سب چیزوں کو کمبائن کر لیں تو جو چیز اس سے وجود میں آتی ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ نوعیت کی بن جاتی ہے نا. یعنی انسان صرف اب یہ نہیں کہ وہ زیادہ ہاتھی سے زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے، ایٹم بم بنا لیتا ہے، بلکہ وہ بہت سارے مختلف ایسپیکٹس میں اس سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. وہ بالکل پوری پوری انٹیگریٹ ہوتی ہیں یہ ساری کوالٹیز جو ہیں. یہ 7 یونیکلی ہیومن کوالٹیز جن کو میں بیان کر رہا ہوں، یہ وہ ان کی نوعیت میں فرق ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ سب چیزیں اکٹھی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں. بالکل. اور ایون جو پہلی والی بات ہے انٹیگریشن والی تو ظاہر ہے اچانک سے بہت فرق پڑ جاتا ہے اس سے، لیکن ایون جو پہلی انڈیویجول ابیلٹی کی بات بھی ہے، تو اگر ایک چمپ اپنے آپ کو میرر میں پہچان لیتا ہے تو یس سم لیول آف سیلف اویئرنیس کا اظہار تو ہو گیا اس بات سے، لیکن وہ یونیورس کے اوریجن، یونیورس میں اپنی جگہ، خالق کی حقیقت، اس قسم کی سیلف کانشیسنیس پروبیبلی نہیں کرتا، کیونکہ اگر کرتا تو ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. وی ڈونٹ نو اف ہی ڈز دس اور ناٹ. ایز یعنی فار جو ایز وی کچھ نو، بھی اس کے اندر ہے وہ انسٹنکچوئل ہے. ایگزیکٹلی اس کے موٹیو اور اس کے ریزن بڑے آبویس ہوتے ہیں. اس ڈیفینس رائٹ کے حوالے سے یا وہ رائٹ خوراک کی تلاش کے حوالے سے یا کسی اور نیڈ کی سیٹسفیکشن کی ڈرائیو نظر آ بالکل جاتی ہے، اور کوئی ایگزیکٹلی اور ڈرائیو نظر نہیں آتی. ایبسولوٹلی رائٹ. دیٹس اے بیوٹیفل پوائنٹ کہ وہ جو ہے وہی جس کو میں نے کہا ہے نا جی کہ سروائیول نیڈز ہیں یہ اس کی. یعنی وہ سروائیول نیڈز کی وجہ سے اس جگہ پہ کھڑا ہے. اور انسان کو صرف سروائیول نیڈز نہیں دی گئی. یعنی ایسا نہیں کہ اس کو ایک کھانا دے دیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیے نا وہ جو ایستھیٹکس رکھتی ہے برڈ، جس کا آپ نے ذکر فرمایا کہ وہ ایستھیٹکس رکھتی ہے اپنے پارٹنر کی چوائس میں. لیٹ سے بڑی خوبصورت بات ہے، یہ بڑی شاندار بات ہے. کبھی سوچ میں بھی نہیں آتا کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. ہمیں دیکھنے میں سارے بکرے یا ساری چڑیاں ایک جیسی لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو کچھ اس میں ڈفرنس بھی لگتا ہے. لیکن کیا وہ پلاؤ بھی بنا کے کھاتے ہیں؟ یعنی وہ ان کا ایسٹیٹکس کا ٹیسٹ جو ہے وہ اپنی زندگی کا احاطہ کر رہا ہے، یا یہ کہ ایک چیز میں ہے اور کچھ چیزوں میں نہیں ہے. وہ انسٹنکچوئل سروائیول نیڈز کی وجہ سے ایستھیٹکس ہونا ایک اور چیز ہے. مثال کے طور پر مزیدار کھانے، طرح طرح کے کھانے، یہ میری کوئی سروائیول نیڈ نہیں ہے. جب ہم ایستھیٹکس کی بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو کریں گے. یعنی خوبصورتی میری کوئی سروائیول نیڈ نہیں ہے، یا اچھا رہنا یا لطافت جو ہے یہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ آئی نیڈ ٹو سروائیو، یا میں انسٹنکچولی نہیں کر رہا یہ. یعنی اگر ایسا ہوتا تو ساروں کی ایستھیٹکس بھی ایک جیسی ہوتی. یہ چونکہ پوٹینشیل ہے نا، اس وجہ سے دیکھیں گے آپ کہ ان ساروں میں ہم سب میں اختلافات بھی موجود ہیں. کوئی ایک آدمی ایک بالکل چیز میں بڑھ جائے گا، کوئی دوسرا دوسری چیز میں بڑھ جائے گا. ساتھیوں کو یہ سمجھانے میں مشکل ہو جاتی ہے کئی دفعہ، پریکٹس کرانے میں مشکل ہو جاتی ہے کئی دفعہ کہ اپنی تھاٹس کو روک لیں. لیکن میں آپ سے آنیسٹلی یہ کہتا ہوں کہ ود ان اے منٹ روکی جا سکتی ہے اگر آپ کو تھوڑی سی پریکٹس ہو جائے. اپنی تھاٹ کو امیڈیٹلی فل سٹاپ لگایا جا سکتا ہے. یعنی ٹریگر ہوتا رہے گا، آ جائے گا، بار بار آ جائے گا. آپ نے اگر اس سے منہ موڑ لیا ہے کہ نہیں میں نے نہیں سوچ، یہ سیلف اویئرنیس کی پریکٹسز ہیں جو ہمیں کرنی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ تو کسی کو خیال بھی نہیں آئے گا، کسی چمپینزی کو، اگرچہ وہ اپنے مرر ریفلیکشن کو پہچان رہا ہے. اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے. یعنی وہ نوعیت ڈفرنٹ ہے.
ایسا نہیں میں کہہ رہا کہ یہ چیزیں صرف انسان میں ہیں، نہیں، ان کی بہت چھوٹے لیول پہ دوسرے جانداروں میں بھی ہو سکتی ہیں، بٹی ہوئی ہیں۔ بالکل، اور کچھ حوالوں سے شاید ہمیں یہ بھی لگے کبھی کبھی کہ کوانٹٹی میں زیادہ ہے ہم سے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہاتھی جو ہے وہ سیم راستہ 50 سال یاد رکھ سکتا ہے جو ہم شاید نہیں رکھ سکتے, یا 50 سال بعد ریکال کر سکتے, ہم نہیں کر سکتے. تو دس از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از کہ اوور آل میموری کی کوالٹی, اس کی یوزیج, اس کی امپلیکیشنز ان لائف ہمارے جس سطح پہ ہیں اس سطح پہ کسی اور جانور میں ایگزسٹ نہیں کرتی نظر آتی. ایگزیکٹلی آج ہی آئی واز واچنگ yesterday a documentary which says کہ even a black bear can run faster than us, جو 400 کلو تک کا جانور بن جاتا ہے تو ہم سے تیز بھاگتا ہو. یعنی وہ the point was کہ don't try to outrun a bear, کچھ اور کرنے کی کوشش کریں آپ. لیکن سروائیو کر سکتے ہیں ہم، اس کے باوجود بھی ہم اس کے مقابلے میں سروائیو کر سکتے ہیں. یہ انسان کے اندر کی ایبلٹیز ہے، یہی ساری اور چیزیں کر جن رہے کی ہیں ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے ان کے لیے ان کو انڈینجر کر دیا ہے, اب اس طرح دنیا کو چینج کر رہے ہیں. جو دوسرا کوشچن موئی صاحب آیا تھا وہ آئی تھنک ہم نے آلریڈی آدھے سے زیادہ آنسر کر دیا. وہ میموری کے اوپر ہی تھا اور اسی طرح کی چیزوں پہ تھا کہ چمپینزیز اور اسکویرلز اور ڈولفنز اور ایلیفینٹس شارٹ ٹرم لانگ ٹرم میموری ان کی ہم سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہم نے آئی تھنک وہ جواب دے دیا ہے. ایک ایسپیکٹ جس کا میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے پہلے بھی کلیریفائی کر دیا تھا, لیکن اس کو ہم دوبارہ اگر آپ سمجھا دیں کہ یہ جو پوری ایکسرسائز ہے آف ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ریفلیکٹ آن یونیک ہیومن پوٹینشیلس, اس کا پرپز کیا ہے؟ اس کا پرپز یہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ اسٹیبلش کریں گے, یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ انسان کس طرح باقی ساری مخلوقات سے بہتر ہے. یہ اس کا مقصد نہیں ہے. دس از واٹ آئی انڈرسٹینڈ. تو یہ ہم کیوں ایکسرسائز کر رہے ہیں یہ ذرا سا دوبارہ ایکسپلین کر دیں. اصل میں تو یہ دیکھیے میں نے جو گزارش کی تھی کہ ہم جب یہ ادھر بات کا کنیکشن یہ ہے پچھلی بات سے کہ ہمارا فیتھ جو ہے جس کو ہم فیتھ کہتے ہیں وہ بیسیکلی خدا کی پہچان پر مبنی ہے. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید میں بھی کہا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہم انالوجی ڈرا کر کے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے. ہم اس کا صفاتی تعارف جو ہے اس میں ہمارے پاس دو سورسز ہیں. ایک اس کی مخلوق ہے ہمارے سامنے، اس میں میں اپنے آپ سے شروع کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی، یہ میں نے پہلے جو سب سے پہلی بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ زندگی ایگزسٹ کیسے کرتی ہے. یہ خود اگر آپ اس پہ غور کریں گے کہ زندگی، میری زندگی ایگزسٹ کیسے کر رہی ہے اور کتنے ٹریلینز آف اسپیشیز بنا دی گئی ہیں جسٹ سو دیٹ ہیومنس کین سروائیو. ٹھیک ہے جی، یہ بات کہ ایک ایسی ایکالوجی کے جس کے اندر ان کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی رہے، اس کے لیے کتنا کچھ بنایا گیا. یعنی میں نے یہ پچھلے دنوں کسی سے، یہ میرا خیال ہے کہ اٹ واز مائی دا ڈاکٹر آئی واز ٹاکنگ ٹو، لائف اسکلس، وہ جو لائف اسٹائل میڈیسن کی جو ڈاکٹر ہیں، وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ دیر آر اباؤٹ 3 ٹریلین بیکٹیریا ان آور اسٹمک اونلی، گٹ میں، کہ جن کا اگر بیلنس گڑبڑ ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری پرابلمس پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. 3 ٹریلین، کین یو امیجن؟ آئی مین جسٹ امیجن، امریکن بجٹ سے زیادہ ہمارا بیکٹیریا ہے. تو یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کو اگر سوچ لیا جائے تو اس سے پہچانے اس کو جو خالق ہے. یعنی مقصد یہ ہے اپنی ذات کی معرفت، تاکہ اس سے ہم اپنے رب کی معرفت تک پہنچیں. اور وہ میں کنیکشن انشاءاللہ آپ کو دعوت بھی دیتا رہتا ہوں، گزارش بھی کرتا رہتا ہوں کہ اس پہ غور کرتے رہیں کہ یہ ہے جو ہمیں ہمارے مالک نے بنایا ہے. تو اب اس سے سوچیں کہ وہ کیسا ہے. یعنی اس کی صفاتی تعارف، یعنی وہ کیسا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے کیسے ہاتھ ہیں یا اس کے کیسے پاؤں ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا. اس کی صفاتی تعارف جو ہے وہ سوچیں کہ کیا صفات رکھتا ہے وہ اپنے اندر. دس از دا بیسک کنیکشن. جی تو کیا کچھ اس قسم کی بات ہے یہ لے مینز ایگزامپل اگر میں فار مائی سیلف دوں کہ ہم نے تو نیوٹن کو، ڈیونچی کو، موزارٹ کو نہیں دیکھا ہوا، تو ہم اس وقت کانسورس بن کے ان کے کام کی اپریسیشن نہیں کر رہے ہیں. ہم تو اصل میں ان کی گریٹنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان کے کام کے اوپر ریفلیکٹ کر رہے ہیں. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی، اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کی طرف. شبانہ آپ انمیوٹ کر لیجئے پلیز. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. جی
سر وہ پچھلی دفعہ کا رہ گیا تھا میرا، میں بھول گئی ایک دم، میں کلاس بھی بھول گئی تھی، موبائل ہاتھ میں اٹھایا تو جوائن بھی دیر سے کیا، تو وہ میرا پچھلی دفعہ کا کامنٹ تھا، کروں کہ نہیں؟ جی جی کیوں نہیں کریں جی، آپ کوئی کیونکہ اجازت کی ٹاپک ضرورت دوسرا شروع نہیں، آپ فرمائیں. سر وہ پچھلی دفعہ پتہ نہیں کون تھا، مجھے ان کے نام بھول گیا، وہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو اسی طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے، اور اسی طرح کے اگر ہندو گھر میں پیدا ہوئے تو ظاہر ہے وہی ہم وہی کریں گے، ہم امبر کہہ بتوں رہی کو ہی پوجیں گے. جی امبر اچھا، کہہ امبر رہی کہہ تھی. رہی تھی. ٹھیک ہے، تو میں اپنے حوالے سے، اپنے بچپن کے حوالے سے میں بتاتی ہوں کہ میں جو ہوں شروع سے، بچپن سے ہی جو ہے وہ میں نے کبھی اثر قبول نہیں کیا کہ میں کس مسلک پہ پیدا ہوئی ہوں، کس گھر پہ پیدا ہوئی ہوں اور گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، میں خود پرسیو کرتی تھی. ایک چیز جو شروع سے مجھے وہ تھی کہ میں نے خدا سے بہت بچپن سے دوستی کر لی تھی، اور دوسری چیز یہ کہ میں نے ٹین ایج میں ترجمے سے قرآن شروع کر دیا تھا، بغیر تفسیر کے ترجمے سے شروع کر دیا تھا قرآن. تو وہ ایک ذہن میں نا ایک ہدایت اور اس کی چیز ایک طرح سے ایسے ڈیولپ ہوئی تھی کہ مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا کہ مسلک کیا ہے، اور اس کے حساب سے تو میرے کچھ کویسچنز بنتے جاتے تھے جو میں پوچھتی تھی اور مجھے ان کا صحیح جواب نہیں ملتا تھا، تو میں ان کو ایک طرف رکھتی جاتی تھی کہ کبھی نہ کبھی خدا مجھے ان سوالوں کا جواب دے گا. اور ایون کہ گھر میں یہ تھا کہ پولیٹیکلی جیسے پورے گھر والے جس کو ووٹ دے رہے ہوتے تھے، میں ووٹ بھی اپنی مرضی سے کسی اور کو دے کے آ رہی ہوتی تھی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں کبھی گھر والوں سے متاثر ہوئی ہوں کہ جی یہ مسئلہ ہے تو اس مذہبی جماعت کو ووٹ دیا جائے یا اس کا. میں خود سوچتی تھی اور خود عقل استعمال کرتی تھی. تو اس حساب سے میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ صرف ہم مطلب اب جیسے آپ کہتے ہیں نا بچوں پہ صرف اثر ہو سکتا ہے، ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. میں اپنی مثال سے تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں نے تو اپنی مرضی پہ زندگی گزاری ہے، یعنی جی اپنی سوچ اور اپنی عقل کو استعمال کیا. تو ضروری نہیں ہے ریلیٹیولی کہ اگر اسپیکنگ. ہندو گھرانے، جی جی بالکل. جی ریلیٹیولی اگر اسپیکنگ، کوئی مثال ہندو کے طور گھرانے پر. میں پیدا ہوا ہے جی تو جی وہ یہی کرے گا. تو میں تو نہیں یہ دیکھیے، سوچتی ہوں کہ میں اگر میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ریلیٹیولی جی اسپیکنگ انڈیپینڈنٹ ہونا ایک چیز ہے، اور ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ہو جانا ایک چیز ہے. مثال کے طور پر آپ جس گھرانے میں پیدا ہوئی تو آپ کا شوق قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے پیدا ہو گیا، ویداز پڑھنے سے نہیں ہوا. جی جی ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ریلیٹیولی اسپیکنگ انڈیپینڈنٹ ہونا ایک اور چیز ہے. ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ کئی دفعہ ہم محض اس وجہ سے بھی انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کو بہت زیادہ ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا یہ معاملہ ہے، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ. جی جی یعنی کئی چیزیں ہوتی ہیں، دیر آر سو مینی تھنگز وچ آر. اصل میں دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ کہ سوسائٹی کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ محض سوسائٹی کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. ہوتا یہ کہ جی ہم عام طور پر اس اثر کو جس طرح پرسیو کر رہے ہوتے ہیں وہ انٹرنلائز ہو رہا ہوتا ہے. جی جی تو آپ ایموشنلی تو کو میں بہت پیمپرڈ چائلڈ تھی. رائٹ، تو دیٹ کین بی ون ریزن. دیٹ کین بی ون ریزن. وہ جی جی انڈیپینڈنس پیدا ہو جانے کی ایک ریزن یہ ہو سکتی ہے. پیمپرڈ چائلڈ ہونا جو ہے وہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. یعنی دے کین بی سو مینی فیکٹرز کہ ان کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہنا کہ انفلوئنس نہیں ہوتا سوسائٹی کا، گھر کے ماحول کا، آپ کے ماحول کا. جنرلی یہ انفلوئنس نہیں ہوتا. انفلوئنس ہوتا ہے. جی کیسے جی جی ہوتا ہے؟ یہ اصل میں ماحول پلس دا پرسیونگ مائنڈ، ان دونوں کے کمبینیشن سے ہو رہا ہوتا ہے. اور پرسیونگ مائنڈ کو ہم روک ہی نہیں سکتے، وہ کس طرح پرسیو کرے گا اس پہ بھی ہم اپنے تعلق سے انفلوئنس ہی کر سکتے ہیں. اچھا سر، میرا یہ خیال تھا کہ اگر میں کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو میں قرآن تک ضرور پہنچتی انشاءاللہ. میرا یہ خیال ہے. ہو سکتا ہے جی، بالکل. یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس آزمائش میں نہیں ڈالا، اس کے بارے میں تو ہم ہائپوتھیسائز بھی جی کر سکتے ہیں. یہ تو صحیح جس بات چیز ہے، لیکن وہ مطلب یہ کہ کھلے ذہن سے سوچنے کے لحاظ سے میں یہ سوچتی ہوں. بالکل، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے جی، اس میں کیا شبہ ہے. ابھی بہن کے کوشچن سے مجھے اپنے جرنی کے حوالے سے جو خیال آیا وہ یہ آیا کہ ون آف دا لرننگس فار می پرسنلی واز کہ بائس کی ایسنس ہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان بائس سمجھ رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے تبھی وہ اتنا ڈیپ روٹڈ ہوتا ہے کہ وی ڈونٹ سی اٹ ایز اے بائس ایٹ آل. وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو دس پوائنٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ریز کہ what I've learned is
کہ ایکسٹرنل پرسپیکٹو ایٹ اینی پوائنٹ ان ٹائم ہر وقت لیتے رہنا چاہیے دوسروں سے. یہ ہیوملٹی اور یہ کریج رکھنا چاہیے, کیونکہ جو جینوئنلی ریئل باعث ہے میرا, وہ ہے جو میں خود ڈھونڈ ہی نہیں سکتا موسٹ پروبیبلی. وہ کوئی دوسرا پوائنٹ آؤٹ کرے گا, پہلی دفعہ میں اس سے اختلاف کروں گا اور مجھے لگے گا کہ ایسا بالکل نہیں ہے, اور عموماً تھاٹ پرووک کرنے پہ خیال آئے گا کہ شاید معاملہ ہے اور زیادہ غور کرنے سے پتہ لگ جائے گا کہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے دوسرے. رائٹ. یعنی وہ ہے کچھ ہوتا ہے اٹیچمنٹ ہے نا جی. انسان کے اندر اس کی نیچر ہے اٹیچ ہونے کی. وہ کس سے اٹیچ ہوگا, آئیڈیولوجیکلی اسپیکنگ, فزیکلی اسپیکنگ, ایموشنلی اسپیکنگ, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دے کین بی ویری انڈیویجول. یہ ہم اس پہ کوئی رول نہیں بنا سکتے. بالکل. جو سب سے میرے لیے آئی اوپننگ بات تھی, جو لاسٹ سیشن میں آپ نے دوبارہ مینشن بھی کی تھی, پہلے بھی آپ بتا چکے ہیں, جو بڑی زبردست بات ہے کہ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ دوسروں میں بادر کرتی ہے وہ عموماً ہمارے اندر بھی بہت زور سے موجود ہوتی ہے, لیکن کوئی اس بات کو یقین نہیں کرتا. اکثر وہ انسان جو کہتے ہیں کہ یار مجھ سے بدتمیز لوگ بالکل برداشت نہیں ہوتے, یا مجھ سے جھوٹ بالکل برداشت نہیں ہوتا, عموماً لوگوں کا ان کے بارے میں بھی اسی قسم کی کا خیال ہوتا ہے, لیکن وہ بالکل نہیں سمجھتے. وہ بڑی آنےسٹلی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی ان کو نہیں پسند آتا, اور ان کے لیے واقعی بڑی ڈسٹربنگ بات ہوتی ہے. آئی ایگری. یہ میں نے اکثر یہ تجربہ کیا جی. لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ کیا ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ کیا ٹھیک اس سچویشن میں انٹرپرسنل ایشو ہے, اس میں پوچھا جائے کہ آپ کے خیال میں آپ کیا ٹھیک کر سکتے ہیں. میں تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں. آپ دوسرے سے پوچھ کے دیکھیں کہ آپ کیا ٹھیک کر سکتے ہیں. آپ اس کو اسائنمنٹ کے طور پر دیکھیں. What do you think I can improve? I was surprised, in fact, once I wrote to one of my closest friends, and he gave me a list of things. میں پہلے تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یار, اتنی بڑی پرابلم ہے. الحمدللہ ایسا بھی ہوتا ہے جی. میں نے ایک دفعہ اپنے بچوں سے پوچھا, تو پہلے تو بیچاروں نے جواب نہیں دیا, اور انہوں نے کہا نہیں بابا بالکل ٹھیک کرتے ہیں آپ سب جو کرتے ہیں. وہ پہلا لیسن تھا میرے لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی فکس کرنا مجھے. لیکن 2-4 مرتبہ پوچھنے پہ اور ان کو یہ احساس دلانے پہ کہ کچھ نہیں ہوگا بڑے کام کی باتیں سامنے آئی, ایسی ڈیپ انسائٹس سامنے آئی جو وہ باعث تھے. اب بالکل اور اکثر بالکل اپوزٹ ہو رہا ہے. You're thinking something else and what comes out is the exact opposite. جیسے اس کی ایک ایگزامپل یہ تھی کہ میرا خیال یہ تھا کہ میں شاید کبھی کبھی خاص طور پہ بیٹیوں کے ساتھ اصول پسندی کے حوالے سے شاید ایٹ ٹائمز اسٹرکٹ ہو جاتا ہوں. ناٹ روڈ بٹ اسٹرکٹ ہو جاتا ہوں. What it came out was کہ my daughters ended up telling me کہ we can make you do anything. تو ڈونٹ چینج دس, اٹس گڈ, اچھی بات ہے, اس کو تبدیل ابھی نہ کیجیے گا, لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ معاملہ یہ ہے. تو ایٹ ٹائمز بالکل ادر وے اراؤنڈ ہوتا ہے. جی اختر آپ انمیوٹ کر لیجیے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جو ابھی شروع میں بات ہو رہی تھی کہ جو مطلب انسان اور جو دوسرے جاندار یا جو حیوان ہیں ان میں کیا فرق ہے, اس میں کچھ یوں معلوم ہوتا ہے. اس میں مطلب ایک سوال بھی ہے, کمنٹ بھی ہے کہ جو انسان ہے وہ بہت زیادہ نالج کنزیومر ہے, کہ وہ علم کریٹ بھی کر سکتا ہے. اس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو کسی اور جانور سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا یہ کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے. تو میرے خیال سے اگر ہم اس کے اوپر ان کیپیسٹیز کے اوپر ورک کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے میں بہت مدد مل سکتی ہے. کیونکہ قرآن میں ایک آیت بھی ہے کہ ہم نے انسان کو جو ہے وہ اللہ کی فطرت پہ پیدا کیا ہے. جو ہمارا نفس ہے وہ بہت زیادہ کلوز ہے اللہ کے ساتھ. تو ہم اگر ان ساری کیپیسٹیز کو پر ورک کریں گے, اس کو پہچاننے کی کوشش کریں گے, تو میرے خیال سے بہت ہیلپ ہوگی کہ ہم قرآن مجید کے میسج کو صحیح طور پہ سمجھ سکیں. یہ میری ایک آبزرویشن تھی. یہ جو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ہے نا جی, اس کا مطلب وہ نہیں ہے
یعنی میری انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی فطرت سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت پہ پیدا کیا ہے. یعنی جس جی جی فطرت، یعنی یہ اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر انسان کو بنایا ہے وہ یہ ہے، جس کا ذکر پیچھے کانٹیکسٹ میں ہے، سورہ روم کی آیت ہے، اس پہ دیکھ لیجئے گا. میں اس کو اس طرح سے نہیں سمجھتا، یعنی وہ جو ہے نا امیج آف گاڈ، وہ جو بائبل کی ورس ہے، گاڈ میڈ مین ان ہز اون امیج، یعنی وہ یہ تو اس حد تک تو بالکل ٹھیک ہے. اس کو اس طرح سمجھ لیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی اس لیے سمجھ پاتا ہوں کیونکہ وہ صفات ایک بڑے چھوٹے درجے میرے اندر موجود ہیں، جی بالکل یہ ایٹ اے کہہ رہا ہوں ویری میں. اسمال لیول. اچھا یہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو اصل میں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے تھے اگر وہ نہ ہوتی. یعنی دیکھیے بالکل مثال کے طور پر اگر ایسی کوئی صفت ہوتی نا جو اللہ تعالیٰ کی، جو ہم جس سے ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے، جو ہم جانتے ہی نہیں، تو ہمیں اس کی ہماری لینگویج میں ورڈ ہی نہیں ہو سکتا تھا. لینگویج کی ایک یہ بالکل پرابلم ہے. ایسے ہی ہے. جی یعنی کہ بس بالکل ایسے ہی ہے کہ لینگویج بھی تو ایک قسم کی فیلنگس کی ہی ایک عکاسی ہوتی ہے نا. رائٹ رائٹ رائٹ. تو اگر وہ فیلنگ ہمیں جو آتی ہے، اگر وہ فیلنگ کو ہماری فیلنگ کو اگر ہمارا کریٹر ہی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا، یا تو پھر تو کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی، اور یا رائٹ، اس کے میسج کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. بالکل تو یہ بہت بالکل صحیح. ضروری ہے کہ ہمیں جو یعنی کہ وہی بات ہے کہ جو جتنی کیپیسٹیز ہے، اور میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس پہ تھوڑا غور بھی کیا ہے کہ جب انسان کی سیلف اویئرنیس جو ہے وہ مطلب ہر بندے کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور یہ جتنی بڑھتی جاتی ہے جتنا آپ علم حاصل کرتے جاتے ہیں. ہم، یعنی کہ جتنا آپ کا صحیح علم، جب آپ اس ایک اینٹ کے اوپر، ایک بلاک کے اوپر دوسرا بلاک رکھیں گے، اگر وہ ایگزیکٹ اسی پوزیشن پہ آئے گا تو آپ کی اویئرنیس بڑھے گی. ہم، ہم، آپ کو یعنی بہت صحیح. آپ کو پتہ لگے گا کہ میں اب اس پوزیشن میں یہ کیسے رسپونڈ کرنا ہے. اگر آپ کا نالج بلاک جو آپ کی کنسٹرکشن بنی ہوئی ہے ایک پرسپشن پہ، ایک آئیڈیا کے اوپر، ایک پیٹرن کے اوپر، اگر وہ ٹھیک ہے تو آپ صحیح فیصلہ بھی کر سکتے ہیں، آپ صحیح رسپونڈ بھی کر سکتے ہیں. رائٹ. لیکن اگر آپ کا وہ نالج بیس وہ ٹھیک نہیں بنی ہوئی، اینٹیں ارد گرد مطلب ویسے ہی پڑی ہوئی ہیں رینڈملی، تو آپ کبھی بھی صحیح سچویشن کو رسپونڈ نہیں کر پائیں گے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اویئر نہیں ہیں، ہم، آپ کو صحیح. اویئرنیس نہیں ہے اس چیز کی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، بالکل ٹھیک. ساتھیوں سے معذرت کے ساتھ آج میں ذرا زیادہ وقت لے رہا ہوں. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات مجھے بھائی کی بات سے خیال آیا، تو پورے گروپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا میں، ایز تھاٹ پرووکنگ اینڈ ریفلیکٹیو، سم تھنگ ریفلیکٹیو. آپ نے بھی موئسہ بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ کچھ کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی ایسی ہیں جس کو اگر ہم اپنی کوالٹیز یا آبزرو نہیں کر سکتے یا امیجن نہیں کر سکتے تو پھر ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس حوالے سے کچھ عرصے پہلے ایک دوست نے بڑی زبردست بات کی کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. ابد تک رہنا تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جی میں اپنی زندگی سے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ میں جیے جا رہا ہوں، میں کبھی نہیں مرتا، ٹھیک ہے میں ازل تک زندہ رہوں گا. لیکن ہمیشہ سے ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم انٹرپریٹ ہی نہیں کر سکتے، ٹھیک سے گراسپ نہیں کیا جا سکتا. دیر از نو، ہمارے لیے کمپریہنشن میں نہیں آتی. ہمارے لیے انفینٹی تک ہونا ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، لیکن اگر ہم ازیوم کر لیں کہ اینڈ ان سائٹ نہیں ہے تو یس وی کین گیٹ کلوز انف ٹو دا تھاٹ. لیکن انفینٹی ان دی ادر ڈائریکشن وی جسٹ کین ناٹ کمپریہینڈ کہ اسٹارٹ کے بغیر ایسا کیسے ہوتا ہے کہ ایک چیز کا آغاز ہی نہیں تھا، ایک چیز پیدا ہی نہیں ہوئی. بالکل بالکل. اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ، ویری ویری ڈیفیکلٹ. یعنی یہ دیکھیے یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. سمجھ وی کین انڈرسٹینڈ دیٹ ایبسٹریکٹلی، بٹ اس کو ایبسٹریکٹلی. سمجھ لینا، مطلب اس کو گراسپ کر لینا، اس کو کمپریہینڈ کر لینا، ناؤ یہ بات سمجھ میں آ جائے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ جی، ویری ڈیفیکلٹ، کیونکہ وہ میری اس پہ اس کی اسکوپ میں ہی نہیں آتی نا. دیٹس کوائٹ رائٹ. انفیکٹ یہ اس قدر اس کا دخل ہے ہماری فطرت میں کہ کریشنزم کو اس وقت ایز ون پوٹینشیل فارم، ان سم سرکلز دے سی اٹ ایز ون ورژن آف انٹرپریٹیشن، جبکہ انٹائرٹی آف ہیومن نالج
جس فنڈامنٹل فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ہے ہی کریشنزم، کہ اگر کوئی چیز ہمیں کریٹڈ نظر آ رہی ہے تو دیر از اے کریٹر. ایک بھی فارم آف نالج ہمارا ایسا نہیں ہے کہ جس کی فاؤنڈیشن میں یہ ہو کہ جس کی فاؤنڈیشن میں اس کے کوئی برعکس کو بات ہو کہ کریشن کریٹر کا ایویڈنس نہیں ہے. یہ کسی فارم آف نالج میں ایگزسٹ نہیں کرتا. یٹ وی ہیو دا اوڈیسٹی کہ ہم اس کو کریشنزم اب کہنا شروع ہو گئے، لیکن ہماری فطرت ایکسیپٹ نہیں کرتی اس بات کو، سائنس ہماری ایکسیپٹ نہیں کرتی اس بات کو. بالکل آئی ایگری. اچھا جی، موونگ بیک ٹو آور فرینڈس، فریہ آپ پلیز انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ریسنٹلی مجھے بہت ہی امیزنگ بات پتہ چلی کہ جی 6 سے 9 مہینے تک کا جو بچہ ہوتا ہے آپ اس کو سائن لینگویج سکھا سکتے ہیں اور واہ وہ اپنی بیسک نیڈس کمیونیکیٹ کر سکتا ہے. جو بچہ رو کے کرتا ہے اگر آپ اس کو سائن لینگویج سکھا دیں تو وہ آپ کو بتا سکے گا کہ اب مجھے بھوک لگی ہوئی ہے یا مجھے یہ کھانا کھانا ہے، یہ ہو رہا ہے. سر واہ مجھے یہ بات بہت زیادہ فیسنیٹنگ لگی کہ یہ کیا پوٹینشیل ہے. یعنی 6 سے 9 کمال ہے مہینے جی، کا بچہ سر. کمال ہے، کمال ہے جی. But how did they even determine that? That should be an interesting جی سر understanding. I was reading up on it کہ اس کو آپ کس طرح جی کرتے ہیں and how the child picks up and رائٹ، it's just amazing. incredible جی، incredible. And the child is born with the ability to swim as well. Is born with the جی سر، ability to swim. Imagine, I جی mean, سر. if you put a newborn child in a swimming pool, it will start swimming. Yes sir. وہ drown نہیں کرے گا. I could not have that heart to put it right out, but this is what science says. Interesting. جی ظفر آپ انمیوٹ کر لیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، کیا حال ہے جی؟ آپ کی دعائیں ہیں الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ جی، بالکل ٹھیک. یہ علی بھائی نے جب ایڈ کیا تھا، کمنٹ کیا تھا نا کہ ہمیں ایکسٹرنل جو ہے نا فیڈ بیک لینا چاہیے اپنے بارے میں جب ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں، تو یہ واقعتاً بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بعض اوقات ہم اپنے بارے میں یا اپنی اسٹرینتھس یا ویکنیسز کے بارے میں سیلف امیج کچھ بنا لیتے ہیں اور اس کو مزید ڈیپتھ میں انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی شاید کوشش نہیں کرتے اور لوگوں سے بھی فیڈ بیک نہیں لیتے، ایون کہ اپنے فیملی ممبر سے. جیسے ابھی بچوں کی بات ہو رہی تھی، تو میں اپنی اسٹرینتھس کو جب سوچ رہا تھا تو ایک لمبے عرصے سے مجھے یہ خیال تھا اپنی اسٹرینتھ کے بارے میں کہ میں پرابلم سالو کر لیتا ہوں نا. کوئی پرابلم آئے تو میں اسٹک نہیں ہوتا، مطلب ڈیزائرڈ سولوشن چاہے نہ ملے تو پاسبل سولوشنز کی طرف نکل جاتا ہوں اور آگے جاتا ہوں. تو میرے ایک دوست ہیں جو ہم بہت ڈسکشن کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کے اوپر ڈیلی بیسس پہ تقریباً 2 گھنٹے. تو وہ جب میں بتا رہا تھا اپنی اسٹرینتھ، میں نے کہا یار یہ آج کل میں سوچ رہا ہوں اور میں اپنے بارے میں ایسے سمجھتا ہوں اور ان بنیادوں پہ سمجھتا ہوں. تو اس نے ساری بات جب سنی، کیونکہ ہم کافی فرینک ہیں، تو کہتے ہیں یار مجھے لگتا ہے کہ یہ پرابلم سالونگ سے زیادہ جگاڑو ہوتا ہوں. مجھے اس نے ایسے کہا. آپ کی دوست بھی اتنے ہی سنسیئر ہیں جتنے میرے دوست تھے. ہاں جی بالکل. تو وہ میں نے کہا اچھا really؟ کہتے ہیں مجھے تو ایسے لگتا ہے. میں نے کہا اچھا پھر وہ صرف کمنٹ نہیں کرتے تو ماشاءاللہ وہ ویب ڈیولپر ہیں اور کوڈنگ وغیرہ پروگرامنگ جانتے ہیں، تو ایسے مائنڈ ویسے بھی بہت وہ جو ہے نا چیز مسائل تک پہنچنا، ان کو انالائز کرنا اور پھر ان کی وہ بتانا، وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اس حوالے سے وہ بڑا شارپ ہے. تو میں نے کہا اچھا کیسے؟ پھر اس نے کچھ ریزنز بتائیں، پھر میں اس کے اوپر سوچتا رہا. ہم ڈیلی بات کرتے ہیں نا 1.5 گھنٹہ. ابھی بھی ہماری واک کا ٹائم تھا تو اس دن کیونکہ آپ کی کلاس ہوتی ہے تو ہم کلاس کے بعد جاتے ہوتے ہیں. تو میں سوچتا رہا اس کے اوپر، تو مجھے لگا کہ ہاں یار پرابلم سالونگ یہ ہونی چاہیے کہ آپ کانشیسلی چیزوں کے اوپر جی مطلب اس کے پوٹینشیل جو نقصانات ہیں یا فوائد ہیں ان سے کم از کم اپنی سطح پہ اویئر ہو کے کوئی سولوشن نکالیں. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ جگاڑو پن کی ایک شاید ایٹریبیوٹ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کا کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے. وہ جو ہی کوئی مسئلہ آیا ہے وہ اس کو کسی بھی صورت سالو کرنا چاہتا ہے. تو مجھے لگا کہ یار بہت بڑی پرابلم ہے اگر یہ ایسا ہے میرے اندر. مطلب میرے اندر کوئی
ایک بہت لانگ ٹرم ویژن نہیں رکھتا میں اپنے بارے میں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، کن بنیادوں پہ گزارنی ہے، اور کچھ بھی ہو جائے، بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، میں اس ویژن کو نہیں دھندلا ہونے دوں گا. ہوں تو اس پہ میں سوچتا رہا. تو مجھے پھر میں نے اور کچھ سیشنز میں بھی ڈسکس کیا جو ہم سیکھتے رہتے ہیں. تو پھر یہ پتا چلا کہ صحیح ہے، چاہے آپ جگاڑو بھی ہیں، دس از دا فرسٹ اسٹیج ٹوورڈز پرابلم سالونگ. دس از دا فرسٹ اسٹیج. کبھی بھی ریفائن حالت میں تو کوئی چیز نہیں آتی نا، اس کی کوئی نہ کوئی شروعات ہوتی ہے، اور پھر آپ جتنے کانشیس ہوتے جاتے ہیں تو وہ ایک پیور فارم میں آگے آتی ہے. تو سفر جاری رکھیں، بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت اچھا تو ہے، دس از یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سفر کو جاری رکھنے میں دیکھیے، اگر آپ کے جگاڑ کام کرتے رہیں گے نا، تو اصل میں وہی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جگاڑ کام کرتے رہیں تو آپ میں اویئرنیس نہیں پیدا ہوتی. یہ جو اس طرح کے دوست ہوتے ہیں، یہ اصل جی. میں یہ آپ کو ایک شارٹ کٹ دے دیتے ہیں. ورنہ کیا ہوگا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جو ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی اور بالکل ٹھیک بات فرمائی ہے کہ اصل میں جگاڑو یہ ہے کہ جو مسئلے کو حل کر دے گا، ورکیبل سولوشن نکال دے گا، لیکن اس کے نتیجے میں کل کو کیا مسئلہ بن جائے گا، how strongly you might have to pay for it, how dearly you might have to pay for it، یہ آپ نہیں بتا سکتے. یہ اس طرح کے دوست آپ کی اس کاسٹ کو ریڈیوس کر دیتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ کانشیسنس پیدا ہو گئی ہے کہ میں اصل میں یہ کرتا ہوں، اور مجھے کرنا یہ چاہیے کہ مسئلے کی جڑ پہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. وہ جو اس نے لکھے ہے نا، ففتھ ڈسپلن والے نے جو وہ بنائے ہیں آرکیٹائپس، پرابلم آرکیٹائپس، کس طرح سے پرابلمز وجود میں آ جاتی ہیں. دے آر انکریڈیبل. اس کو ضرور دیکھیں کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو انٹر کنیکٹڈ سسٹمز ہیں یہ، جس کی وجہ سے وجود پذیر ہو جاتے ہیں پرابلمس. تو کدھر سے ہمیں انٹرونشن کرنی چاہیے اور کدھر سے نہیں کرنی چاہیے، یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو ونس یو انڈرسٹینڈ دس، کہ وہ جو جس کا آپ نے بالکل ٹھیک ڈائگنوز کر لیا ہے کہ جگاڑ کا مطلب یہ ہے، تو اب پرابلم سالونگ کی طرف آنے کی طرف آپ کو کانشیس کر دیا انہوں نے. دس از اے ہیوج فیور. ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس طرح ہو جاتا کہ بہت بڑی کاسٹ خدا نخواستہ پے کرنی پڑتی اس کے لیے، ہم اس وقت ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے. اٹس اے بلیسنگ جی، اللہ تعالیٰ اس طرح کی اویئرنیس کے لیے مواقع فراہم کر دے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں. آپ اگنور بھی کر سکتے تھے. اچھا، اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی ہے، وہ شاید ڈیٹیل میں کبھی اور دن. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار اس دوست کا میں نے کرٹیسزم تو ویلکم کیا، کیا میں ہر بندے کا ویلکم کرتا ہوں؟ تو پھر مجھے سوچنا پڑا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. شاید ایسے لوگ جن کے بارے میں ہم یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ہمیں جج نہیں کر رہے، بلکہ یہ بہت ہی ایک سیف ٹرسٹڈ انوائرمنٹ دے رہے ہیں جس میں ہم بتا سکتے ہیں، چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، سالو کر سکتے ہیں. تو شاید ایسا ہے. اور میرے خیال میں سر نیچرلی ایسا ہونا بھی چاہیے کہ جہاں ہمیں محسوس ہو کہ ججمنٹل انوائرمنٹ زیادہ ہے، تو میرے خیال میں ہم نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ ایسا ہو سکتا ہے جی، لیکن آپ نہ کریں اس وقت. بٹ کیپ دس ان مائنڈ، جب بھی کوئی کرٹیسائز کرتا ہے، جب بھی کوئی بات کرتا ہے، جب بھی کوئی کامنٹ دے دیتا ہے، تو میں نے ایک اصول بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے کہ کامنٹس کا جواب نہیں دینا ہی نہیں. یعنی وہ خام خواہ بات لمبی ہو جاتی ہے. نو بڈی از آسکنگ یو فار اے کامنٹ، تو اگر کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے. یعنی لیکن کامنٹس کو نوٹ ضرور کرنا چاہیے، یعنی نو میٹر واٹ، بیکاز دس مائٹ ایکچولی اوپن آور اون ڈورز آف انڈرسٹینڈنگ، کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی. نہ دیں جواب دینا تو کوئی لازم نہیں. کسی نے کامنٹ کیا، میں آپ کی بات پر میں ایک کامنٹ کر دیتا ہوں کہ ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، تو یا اب نہیں یہ بات آپ کی بالکل غلط ہے. آئی ایم ناٹ آسکنگ یو. I think the problem with people generally is that if they find out that this is what you're saying، تو اس کے کانٹیکسٹ کو زیادہ چھان پٹک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. میں نے اس چیز کو دیکھا، اس چیز کی بڑی اچھی مثال ہوتی ہے یہ، جب بھی ایک گورنمنٹ نئی آتی ہے تو پچھلی گورنمنٹ کی جو بھی اس نے کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ کو روک کر تو نیا کام شروع کر دیتی ہے. یعنی اس کو سمجھنا تو چاہیے کہ اس کے اندر کوئی کام بھی 100% غلط نہیں ہوتا، برا نہیں ہوتا، اس کے اندر کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں. ہم ان اچھائیوں کو لے کے ساتھ چلیں. یہ وجہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں یا اپنے جو لانگ ٹرم جتنی بھی چیزیں، لانگ ٹرم ہیلتھ سسٹمز، ایک آتا ہے وہ شروع کرتا ہے اور اس کے بعد دوسرا آتا ہے نیا شروع کر دیتا ہے. یعنی وی جسٹ وانٹ ٹو اسٹاپ اٹ. ٹھیک ہے نا جی، یہ رویہ اچھا نہیں ہے.
کنٹینویشن ہے جو کنسسٹنسی، لانگ ٹرم کنٹینویشن اور کنسسٹنسی ہے جو کہ ہماری ترقی کا باعث بھی بنتی ہے، بہتری کا باعث بنتی ہے. یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے جی بڑی. بٹ آئی تھنک وی شوڈ بی اوپن ٹو ایوری ون، ناٹ نیسسریلی آنسر ایوری ون، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بات غور سے سننی ضرور چاہیے انشاءاللہ. کانشیس ایفرٹ یہی ہوتی ہے سر، بٹ اس کے بالکل باوجود بھی بعض کمنٹ آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، لیکن کوشش مطلب میں پرسنل کوشش کرتا ہوں کہ اس چیز کو دیکھا جائے جو اس میں کہی گئی ہے، بالکل ایموشن بالکل. کو اس میں انوالو جائے. اسی کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، اگر مجھے اجازت دی جائے تو میں کرتا ہوں، ادروائز میں روک لیتا ہوں. نہیں آپ کو کس کی اجازت چاہیے؟ آپ کی سر. نہیں اجازت ہے جی. تو دوسرا وہ جو بچوں کا فیڈ بیک ہے نا فیملی کے اندر، جیسے علی بھائی بھی کہہ رہے تھے، آپ بھی بتا رہے تھے، تو میں ویسے تو بچوں کے ساتھ پوری کوشش کرتا ہوں اچھے سے کمیونیکیٹ کرنے کی، لیکن صاحب ظاہر ہے کہ فیڈ بیک سے پتہ چلتا ہے نا کہ آپ کا کمیونیکیشن کس لیول تک پہنچ رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے. تو بڑا میں جو میرا بیٹا ہے 18 سال کا ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہمارا جو ہے نا وہ کمیونیکیشن اس لیول کا نہیں ہے جو مجھے ڈیزائر ہے، مطلب جو میری ڈیزائر ہے. تو پھر میری اہلیہ جو ہیں ان کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ اچھا خاصا ان کا باؤنڈ ہے اور وہ کمیونیکیٹ کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا یار ذرا کرو نا پتہ، فیڈ بیک لو. میں تو لینے کی کوشش کرتا ہوں، وہ نہیں اوپنلی دیتا. تو وہ مجھے فیڈ بیک ملا اپنے بارے میں، وہ یہ تھا کہ پپا جو ہے نا مجھے جیسے چھوٹوں کو لاڈ کرتے ہیں نا، وہ مجھے لاڈ نہیں کرتے. مطلب جیسے پہلا کمنٹ تھا. دوسری بات یہ تھی کہ پپا نے سائیکالوجی تو پڑھ لی ہے، مشکل مشکل باتیں کرتی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. تو یہ میں ایک بات ابھی سوچ رہا ہوتا ہوں، وہ اس کی 4 آپشن اور دیتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ میں کیا بولوں گا. تو مجھے لگا کہ اچھا یار یہ تو میں مشکل ہو گیا ہوں، اور مطلب آسانی پیدا کرنے میں اور مشکل ہو گیا ہوں. تو اب اس فیڈ بیک کے بعد میں نے 2-3 سیٹنگ کنڈکٹ کی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ، اور وہ کیونکہ میں سوچ کے گیا تھا کہ مشکل نہیں ہونا، اس کو بولنے کا موقع دینا ہے. تو الحمدللہ اس میں کافی بہتری آئی، ماشاء مطلب اللہ. کنڈکشن میں بہتری آئی. میں تو صادر ابھی بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مزید آسان، اور کیونکہ میں 40 سال کا ہونے والا ہوں، یہ میرا سفر ہے، بیٹا وہاں نہیں کھڑا، میں تو یہاں کھڑے ہو کے اس کو لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو غلطی کر رہا ہوں. تو میں اگر دیکھوں کہ 18 سال میں کیسا تھا، تو صاف ظاہر ہے کہ بالکل سینیریو چینج ہو جاتا ہے. تو میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آسان رہوں، اور یہ فیڈ بیک ایک بہت بڑا فیڈ بیک تھا میرے لیے، جس کے بعد میں بہت کانشیس ہو گیا ہوں. ویری امپورٹنٹ جی. اس کو اپنے غور سے سنا ہے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. بیکاز یہ جو فیڈ بیکس ہوتے ہیں، کئی دفعہ آدمی اس میں ڈیفینسو ہو جاتا ہے. میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو یہی لینگویج ہے، اس آرٹ کی یہی فن ہے، یہ سیکھنا چاہیے، اور تمہیں اپنی لینگویج بہتر کرنی چاہیے. اس طرح کے جوابات ملنے شروع ہو جائیں گے. وچ آئی ڈونٹ تھنک، اگر میں بتانا چاہ رہا ہوں تو پھر یہ میری ذمہ داری ہونی چاہیے کہ میں اس کو ایک آسان لینگویج میں بتانے کی کوشش کروں. غلطیاں اپنی جگہ پہ. ونڈرفل جی، تھینک یو جی. تھینک یو سر، تھینک یو سر. اسی سے ریلیٹڈ کویشچن ہے موہی صاحب، وہ میں جلدی سے پوچھ لیتا ہوں آپ سے. وہ یہ کہ اگر آس پاس ہمارے ایسے لوگ نہ ہوں یا بہت کم ہوں جن سے ہم فیڈ بیک لے سکتے ہیں، جو سنسیئرلی آپ کو فیڈ بیک دیں گے، تو پھر کیا کیا جائے؟ میرے بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے بہتر ہوتی رہے گی ود ٹائم، وہ ہے ریفلیکٹیو جرنلنگ. اٹس اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. یعنی آپ ریفلیکٹیو جرنلنگ پہ فوکس کر لیں کہ وہ جو ہوا تھا، یعنی کیا وجہ ہوئی. جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو نا کہ یار اس نے اونچی بات کی ہے، جب بھی یہ محسوس ہو کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تو ایک دم واپس آ جائیں انٹروسپیکشن پہ کہ میں نے کیا کیا تھا، میرا فیشل ایکسپریشن کیسا ہوگا. ذرا امیجن کریں اپنے اس کو کہ میں نے کس طرح بات کی تھی. زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں کہ واٹ واز مائی رول ان دس تھنگ. جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے، ریفلیکٹیو جرنلنگ کریں گے، یو ول اسٹارٹ بیکمنگ مور کانشیس. اور فیڈ بیک اگر نہیں مل رہا کسی سے، تو پھر یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں کیوں فیڈ بیک نہیں مل رہا مجھے. یعنی why is it that my people around me, because obviously I'm living among people, so why is it that they are not giving me a feedback.
یعنی کہیں میری طرف سے کوئی اس طرح کی رکاوٹ تو نہیں ہے کہ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو فیڈ بیک دینے کا فائدہ نہیں ہوگا، یا یہ کہ وہ فیڈ بیک دیں گے تو اس کے کچھ نتائج نکل آئیں گے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا نخواستہ آپ کے پاس یہ وجہ ہوگی، لیکن جدھر یہ وجہ ہو جائے ادھر بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے. اس کو نہ پیدا ہونے دیں کبھی بھی. انوائٹ کریں، انوائٹ کر، اور دو چیزیں ایز اے رول اپنا لیں. نمبر ون، جب بھی کوئی فیڈ بیک دے رہا ہو تو آپ نے جواب نہیں دینا، صرف کلیریفیکیشن پوچھنی ہے، صرف کلیریفیکیشن. آپ نے جواب نہیں دینا. ڈو ناٹ گیٹ ڈیفینسو، ڈو ناٹ ایٹ آل گیٹ ڈیفینسو. جواب نہیں دینا مطلب زیرو جواب. ٹھیک ہے جی، آپ یہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ وہ واقعہ میری انٹرپریٹیشن اور ہے، تب بھی نہیں دینا. آپ نے صرف سننی ہے بات. نمبر ایک. نمبر دو، فیڈ بیک پر فالو اپ ضرور کریں. یعنی ان کو بتائیں کہ یہ جو بات آپ نے کہی تھی لیٹر آن، اس میٹنگ میں نہیں، اس میٹنگ میں صرف سمجھنا ہے، صرف اور صرف سمجھنا ہے. نمبر دو، اب جب نیکسٹ میٹنگ ہو، جب بھی ہو، جب بات ہو، یا ان سے ٹائم لے کے بات کریں، ان کو یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بات کہی تھی اس میں اس کو اس طرح دیکھ رہا تھا. اب آپ اپنا ڈیفینس جو ہے اپنی طرف سے، جو آپ کی وجہ ہو سکتی ہے، جو آنےسٹ وجہ ہو سکتی ہے، وہ بھی دے سکتے ہیں. اور دوسرا سب سے اچھا فالو اپ یہ ہوگا کہ اس بات کا جو مجھے آپ نے فیڈ بیک دیا تھا اس کا میں نے کیا کیا ہے. جب آپ یہ دے دیں گے تو آپ یقین کریں کہ پیپل ول فیل مور انکریجڈ. یہ بندہ جو ہے، مطلب ہم عام طور پر، مجھے یاد ہے کہ میری جب ورک شاپس ہوا کرتی تھی اس میں جو فیڈ بیک فارم ہوتا تھا میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا. وہ میں لا کے جمع کرا دیتا تھا اپنے انسٹیٹیوشن میں، اور انسٹیٹیوشن میں جمع کرانے کے بعد میں کہتا تھا آپ اس کو دیکھ کے مجھے بتا دیں کیا کرنا ہے. وہ بھی کبھی نہیں دیکھتے تھے. تو میں یہ سوچتا تھا کہ کیوں کوئی فیڈ بیک فارم فل کرتا ہوگا. وائی وڈ دے فل اٹ جب پتہ ہے کہ اس پہ کچھ ہونا ہی نہیں ہے. یعنی آپ فیڈ بیک مانگیں تو فیڈ بیک کی آنےسٹی کے ساتھ مانگیں. دس از ویری امپورٹنٹ. بہت بہت شکریہ موہد صاحب. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ ایوری ون.